बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिसमें पाकिस्तान की में 28वीं तरमीम का एक मरतबा फिर से जो गुफ्तगू है उस पर आगाज़ हुआ है, हो रहा है। कुछ लॉबी के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ कॉरिडोर्स के अंदर बातें हो रही हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, हुकूमत क्या सोच रही है और हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में बात होगी। और अमेरिका ईरान जंग के हवाले से कुछ शराइत जो हैं वो अमेरिका ने पेश की थी, जिन्हें ईरान जो है उसने अभी उस पर जवाब देना है। कल मोहसिन नकवी साहब तेहरान के दौरे पर गए थे। एक अनअनाउंस्ड गैर एलानिया ये दौरा था और इस एलानिया गैर एलानिया दौरे के अंदर कहा यह जा रहा है कि जो सालसी की कोशिशें हैं, जो जवाब अमेरिका की तरफ से शराइत आई हैं, उसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने ईरानी जो क़यादत है उनको अपने एतमाद में लिया। मुख्तलिफ़ लोगों से, प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान से उनकी तकरीबन कोई 90 मिनट मुलाकात हुई है। उनकी अलग मुलाकात जो है वो बाक़िर कालिबाफ साहब के साथ हुई है। प्रेसिडेंट के साथ जो मुलाकात थी उसमें अब्बास अराग़ची साहब और उनके जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी मौजूद थे। और बाक़िर कालिबाफ साहब से उनकी 1 to 1 अलग मुलाकात हुई है, जो कि स्पीकर भी हैं और इस वक्त कमांडर जो फोर्सेस के कमांडर भी हैं। तो जो शराइत उनको पेश की गई हैं अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ज़रिए से, वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर उन्होंने एतमाद में लिया होगा ईरानी क़यादत को, और उनका जो जवाब होगा वो उन्होंने अब अमेरिका को, पाकिस्तान ने पहुंचाना है। और जो शराइत फ़ारिस न्यूज़ ने बताई हैं उसके मुताबिक बहुत सख्त शराइत हैं जो कि अमेरिका ने ईरान को ऑफ़र की हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद किया है कि जिसमें ईरानी सरज़मीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए मुआवज़ा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए वाशिंगटन तैयार नहीं है। अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली और एक जोहरी तनसीब तक महदूद करने का मुतालबा भी कर दिया है। और अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में सिर्फ 25% तक नरमी की जो आमादगी है वो ज़ाहिर की है। और लबनान समेत तमाम महाज़ों के ऊपर कशीदगी के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात पर भी ज़ोर दिया है। यानी एक तो ये जो अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली और एक जोहरी तनसीब तक महदूद करने का जो मुतालबा किया है, ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 3.67 यानी जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो ईरान के पास रहने की भी कहा जा रहा है कि तवक्को की जा रही है। बहरहाल इस ख़बर से ज़्यादा ये फ़ारिस न्यूज़ की जो ख़बर है ये ज़्यादा अहम है, जिसमें कि उन्होंने अभी तक जो मुतालबे थे कि हम ख़त्म करेंगे, इसमें अपना हुर्मुज़ के हवाले से कोई मुतालबा सामने नहीं आया। अलबत्ता जो उनके असासे मुंजमद करने के हवाले से 25% पे आमादगी का इजहार किया है। और इसी तरह से जो अमेरिका है उसने बमबारी के जो नुकसानात हैं उनके ऊपर भी कहा है कि हम ये नुकसानात पूरे नहीं करेंगे। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने ईरान को सख्त धमकियाँ भी दी हैं और उन्होंने कहा है कि अब उनके पास जो है वो वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, ईरान को फ़ौरी तौर पर हरकत में आना होगा और इस सिलसिले में उनको वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा और वक्त बहुत अहम है। इसी सिलसिले में कल नेतन्याहू से भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातचीत की है और उनके साथ गुफ्तगू के दौरान उनके मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं ईरान के ख़िलाफ़ उसके हवाले से बात की गई है। और ये याद रहे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जो है वो बुला लिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से और कहा जा रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ हमले के अमल को जो है वो तेज़ कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब तर्जमान जो है ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के अबुल फ़ज़ल शिकारची, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से बार बार दी जाने वाली धमकियों पर जो रद्दअमल है वो बहुत सख्त है और कहा किसी भी नई हमाकत का जवाब मज़ीद हमलों की शदीद हमलों की सूरत में दिया जाएगा। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका की नाकामी के बाद अगर कोई अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया कदम उठाता है तो उसका नतीजा ईरान की जानिब से मज़ीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में होगा। यानी ईरान ये धमकी दे रहा है कि अगर नया कदम कोई उठाया गया तो इसका नतीजा ईरान की जानिब से मज़ीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में होगा। और ये हमले किस पे होंगे? ज़ाहिर है कि वो ममालिक जहाँ से उनकी बेसिस को इस्तेमाल किया जाएगा, इसराइल के
کے اوپر یہ اٹیکس ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ تباہ کن حملے جو ہے وہ کیے جائیں گے اگر امریکی صدر کی دھمکیاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں اور ایران کے خلاف کوئی نئی جارحیت کی جاتی ہے تو امریکہ کے مفادات اور اس کے فوج کی غیر متوقع اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جو بیسز تھی جہاں سے امریکہ کے طیارے اڑتے تھے وہیں سے ایران جو تھا اس نے ان کے اوپر اٹیکس کیے تھے، اور اب بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اٹیک کر سکتا ہے، اور اس سے جو جی سی سی ممالک ہیں جس میں جو آلریڈی اب ایک کرائسس کا شکار نظر آتے ہیں، ان کی معیشتیں، ان کے پیٹرولیم کی مصنوعات، ان کے رستے جو ہیں وہ بند ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس دوران جو جوں وقت گزرے گا ان کے لیے اور زیادہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ لہٰذا اب ایران نے ایک مرتبہ پھر بڑے حملوں کی دھمکی دی، اور اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ خطے کے جتنے علاقے ہیں جہاں سے یہ بیسز پر حملے ہوں گے وہاں پر ایران جو ہے وہ جوابی اٹیکس کرے گا۔ یہ یاد رہے کہ ٹیلی گراف نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے یو اے ای کو کہا ہے کہ وہ ان کا جو ایک لیوان جزیرہ ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کر لیں۔ اب یہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اب یو اے ای اس جنگ کے اندر اگر انٹر ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ کل یو اے ای کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، اور اسی طرح سے کل جو ہے سعودی عرب کے بھی اوپر اٹیکس کیے گئے ہیں، جس کو جو عراق سے کہا جا رہا ہے کہ ہوئے ہیں، اور عراق سے متعلق بھی ہم آپ کو خبر دیں گے کہ اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت ہی بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ دی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے عراق کو کس طرح سے استعمال کیا گیا اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ لیکن امریکی صدر نے ایران کے خلاف جو مشاورت ہے اس کو تیز کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے ہیں۔ مارکو روبیو یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ پاکستان کی یقین دہانی کے بعد جو ہے روکا گیا تھا کہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ دوبارہ بھی ریزیوم ہو سکتا ہے۔ تو مختلف آپشنز ہیں امریکہ کے پاس جس کے اوپر امریکہ کام کر سکتا ہے، اس میں پروجیکٹ فریڈم، جس میں کہ وہ اسکواٹ کرنے کے حوالے سے جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے حوالے سے جو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوبارہ جو نئے اہداف، جو 25% اہداف مقرر کیے تھے، پہلے لاک کیے تھے، پھر پاکستان کی انٹرفیئرنس کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، امریکہ اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر اس خطے کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اوپر جارحیت کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مختلف نیو یارک ٹائمز کی میں آپ کو خبر بتا رہی تھی کہ وہ بہت ہی اہم خبر ہے، اور اس خبر کے مطابق 2 خفیہ اڈے جو ہیں وہ اسرائیل نے ایران کے خلاف عراق میں قائم کیے۔ اب یہ جو دونوں اٹیکس ہوئے ہیں، یہ میری رائے میں یہ دونوں اٹیک جو کہ یو اے ای کے اوپر بھی ہوا ہے اور جو عراق سے کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے، اور یہ سعودی عرب کے اوپر بھی ہوا ہے، یہ دونوں اٹیکس ممکنہ طور پر اسرائیل کے انہی اڈوں سے اسرائیل نے کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا معتبر اخبار ہے، اس نے ایک رپورٹ کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے عراق کے مغربی صحرا میں کم از کم 2 خفیہ اڈے قائم کر رکھے تھے، 2 فوجی اڈے جنہیں ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا رہا، اور رپورٹ کے مطابق یہ اڈے 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران بھی استعمال ہوئے، اور موجودہ کشیدگی میں بھی ان کا کردار سامنے آیا۔ اب عراق کی حکومت کو یا تو پتہ نہیں تھا یا پھر عراق کی حکومت کو پتہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ بہرحال ان میں سے ایک خفیہ اڈے کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک عراقی چرواہا جو ہے وہ اتفاقیہ طور پر اس مقام پر پہنچ گیا، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ چرواہے نے وہاں فوجیوں، ہیلی کاپٹروں اور ایک عارضی رن وے جو ہے اس کو دیکھا تھا۔ چرواہے نے مبینہ طور پر عراقی فوجی حکام اور اس کے بارے میں اطلاع دی، جس کے بعد عراقی فوجی علاقے میں ایک جاسوسی ٹیم بھیجی گئی، تاہم رپورٹ کے مطابق ٹیم پر حملہ کر دیا گیا جس میں کہ عراقی فوجی جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ عراقی حکام نے ابتدا میں صرف غیر ملکی فورسز کے حملے کی بات کی تھی، لیکن بعد میں عراقی فوجی حکام نے امریکی فوج سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا کہ یہ امریکی فورسز نہیں ہیں، جس کے بعد یہ شبہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کیا گیا۔ عراق کی حکومت نے اب تک سرکاری طور پر اسرائیلی اڈوں کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی کیونکہ عراق اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں اور عراقی عوام کی بڑی تعداد اسرائیل کو دشمن سمجھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک اڈہ 2024 کے آخر میں قائم کیا گیا تھا کہ اسرائیلی طیاروں کو ایران تک پہنچنے کے لیے کم سے کم فاصلہ جو ہے وہ طے کرنا پڑے، اور نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ
امریکہ کو ان خفیہ اڈوں کے بارے میں پہلے سے علم تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے عراق کو بعض اوقات اپنے راڈار بنانے پر بھی مجبور کیا، جس سے بغداد کی نگرانی کمزور ہوئی، اور یہ اگر دعوے ثابت ہوتے ہیں، درست ثابت ہوتے ہیں، تو یہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، خفیہ عسکری سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی عراق کی طرف سے حملوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ عراق نے تو نہیں کیے، البتہ اسرائیلیوں نے وہاں سے ضرور یہ اٹیکس کیے ہیں، جس کے حوالے سے اب مسلم امہ کو، جو کہ پہلے دن سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس میں لڑایا جائے، خاص کر کے ایران کو اور سعودی عرب کو لڑایا جائے۔ یو اے ای تو پہلے ہی جو ہے وہ ایک اسرائیل کے اس میں جا چکا ہے، ان کے حلقہ اثر میں، لیکن جو سعودی عرب ہے وہ ابھی تک ایک اپنی آزاد، خود مختار اور بہترین جو پالیسی ہے اس کو آزمائے ہوئے ہے، اور قابل ستائش ہے سعودی عرب کی بھی جو فارن پالیسی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے ابھی تک وہ کسی بھی معاملے کے اوپر انہوں نے اپنی جو ایک شدید رد عمل ہے وہ نہیں دیا، اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو سازشیں اسرائیل کر رہا ہے وہ کہاں سے اور کیسے کر رہا ہے، اور سعودی عرب نے اب تک جو ہے وہ اپنے تمام جو پتے ہیں وہ بہت ہی سنبھل کے کھیلے ہیں اس خطے کے اندر، جتنی بھی اسرائیل کی طرف سے کوشش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو جس طرح سے اپنے اڈے دینے سے روکا ہے، تو یقینی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس معاملے کے اوپر خوش نہیں ہوں گے، اور اگر ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہوں گے تو اس کا وہ سازشیں بھی کر رہے ہیں، اور سازشیں یہ جاری بھی رہیں گی، اور نہ صرف ان کے خلاف بلکہ پاکستان کے خلاف بھی سازشیں جو ہیں وہ جاری ہوں گی اور جاری ہو چکی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈراپ سائٹ نام کی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف اکثر جو ہے وہ خبریں دیتی ہے، پرو عمران خان صاحب بھی ہے، عمران خان صاحب کے حق میں یہ بہت زیادہ کیمپین بھی چلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ سائفر کے حوالے سے شائع کی ہے کہ جی اصلی سائفر ان کے ہاتھ لگا ہے، اور اصلی سائفر جو ہے وہ انہوں نے پبلک کیا ہے۔ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی جو جزیات ہیں اس کے اوپر ہم کسی وقت اور تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس رپورٹ کی اتنے تقریباً 2.5 سال کے بعد سائفر کے معاملے پہ ایک مرتبہ پھر سائفر کا سامنے آنا اور کہا جانا کہ یہ اصلی سائفر ہے، اور یہ اصلی سائفر جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کا جو کانٹینٹ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ ان کا سائفر غائب ہوا تھا، اب اس کا اگر یہ وہی کاپی ہے جو کہ اصل کاپی کہی جا رہی ہے اس ویب سائٹ کی جانب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی پاکستان کے لیے ایک پیش خامہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو آگے یعنی جو اندرونی طور پر کسی بحران کو کرنے کے لیے، میں اس کو سازش نہیں کہوں گی، میں اس کو ایک ٹائمنگ کے اعتبار سے میں ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت ہی اہم وقت ہے، ایک اہم ٹائمنگ ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو 28ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں، گو کہ حکومتی اور جو پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں وہ اس بات سے مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ کسی بھی میٹنگ میں یا کسی بھی بریفنگ کے اندر اس معاملے کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسی خبروں کا مسلسل سامنے آنا اور خاص کر کے 28ویں ترمیم کے جزیات اور ان کے جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے پریسائز رپورٹنگ بھی اب سامنے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج بھی ڈان اخبار نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ 28ویں ترمیم جو ہے اس کے پیکج کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اعظم نذیر تارڑ جو ہے انہوں نے حکومتی اتحادیوں کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایسی کوئی ترمیم لائی بھی گئی تو اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوگی، تاہم ان تردیدوں کے باوجود دونوں جماعتوں کے اندرونی ذرائع تسلیم کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی آئینی تبدیلیوں کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جو پس پردہ گفتگو ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے، اور جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں اخبار کے مطابق یہ ہیں کہ صوبوں کی مالی خود مختاری کم ہو سکتی ہے، جو کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دی گئی تھی۔ بعض وزارتوں کا اختیار دوبارہ وفاق کو منتقل ہو سکتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا مالی بوجھ صوبوں پر ڈالنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، اور ایک رہنما کے مطابق 3 بڑے شعبے دوبارہ وفاق کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایک
ایک ایجوکیشن کا یعنی تعلیم، نصاب تعلیم، آبادی کی بہبود اور معدنیات اور کان کنی جو ہے وہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں بھی کمی کی باتیں گردش کر رہی ہیں، اگرچہ اس کا طریقہ کار بھی واضح نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم ایک بہت اہم سنگ میل کے طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اس کے تحت صوبوں کو صوبائی خود مختاری ملی، اس کے تحت صحت، سماجی بہبود، خواتین کی ترقی، بلدیاتی نظام جیسے شعبوں کے جو اختیارات تھے یہ صوبوں کو منتقل کیے گئے، اور جو اسی ترمیم کے بعد وفاقی جو وسائل تھے اس میں صوبوں کا حصہ 57.5% مقرر کیا گیا، جبکہ باقی وسائل وفاقی حکومت دفاع، قرضوں اور ترقیاتی اخراجات پر خرچ کی جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر اس وقت 28ویں ترمیم کے اوپر معاملات ہوتے ہیں یا کوئی چیز سامنے آتی ہے اور اس میں صوبوں کے اختیارات کو کم کرنے کے اوپر غور کیا جاتا ہے یا زور دیا جاتا ہے، تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر اپنا ری ایکشن دکھائے گی، اور کسی صورت بھی وہ اپنے جو سندھ کے عوام کی جو خواہش ہے اس کے خلاف نہیں جائے گی۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے اور سندھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بے چینی پائی جاتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم جو ان کے ایک ریڈ لائن اس کو کہا جاتا ہے، وہ ریڈ لائن جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی، یا اس ریڈ لائن کو وہ کراس کرتے ہوئے اس حکومت سے نکلے گی۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ یاد رہے کہ ابھی بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ کی منظوری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر تو یہ صرف افواہیں ہیں، ذہن سازی ہے، تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کنکریٹ بات ہوتی ہے تو یقینی طور پر نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ PTI، JUIF، IF اور دیگر جو جماعتیں ہیں سوائے MKM کے، وہ سب کی سب اس معاملے کے اوپر وفاق کے یا جو PMLN گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہوں گی، اور یہ PMLN گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر بہت سارے اس کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں اور ہیں 18ویں ترمیم میں، لیکن اس کو دور کرنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا، اور اس کے لیے وفاق کی اور اتحاد کی جو مشکلات ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اہم آج کی سٹوریز تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔